तमिलनाडु के कुंभकोणम में जन्मा एक काला कलूटा था बच्चा जो एक मुतवस्तित ख़ानदान एक गरीब घर में पैदा हुआ, लेकिन अपनी ज़हनी सलाहियत के बिना पर वह एक मकाम हासिल कर गया जिसे दुनिया इल्मुल हिसाब का जादूगर कहती है। यानी गणितज्ञ ऑफ गणित की दुनिया में जादूगर के नाम से जाना जाता है, और उस शख्स का नाम कोई और नहीं बल्कि श्रीनिवास रामानुजम था। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे हैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस सबक में गुलशन उर्दू दर्जा 5 के सबक यानी मौजू जो है श्रीनिवास रामानुजम लेके आए हैं, और इस रामानुजम के मुतालिक आप इल्मुल हिसाब यानी गणित की दुनिया को वो माहिर इस जानकार की हैसियत से इनकी पूरी ज़िंदगी के सवाने हयात के मुतालिक बात करेंगे। क्या क्या मराहिल इनकी ज़िंदगी में रहें, किस तरीके से ये जद्दोजहद करते हुए हिंदुस्तान से लेके लंदन तक अपनी शोहरत का डंका बजवाया और एक आला मकाम हासिल किया, और किस तरीके से इन्होंने अपनी पूरी माली इक़दामात मद्रास यूनिवर्सिटी के मातहत अतिया कर दिया। तो आइए इस सबक के मुतालिक पहले सरसरी तौर पे हम ये जान लेते हैं कि इस सबक में किन किन चीज़ों पे बात करने वाले हैं, उसके बाद हम मौज़ूआत पे गुफ्तगू करेंगे। तो इस सबक के मुतालिक हम जिन टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं इसका तहरीरी शक्ल जो किताब की शक्ल में है कि इस मज़मून के हवाले से इनकी पूरी ज़िंदगी सवाने हयात पेश की गई है कि इनकी पैदाइश, इनकी तालीम व तरबियत और इनकी मुलाजमत के सिलसिले में हिंदुस्तान के बाद ये बैरूनी मुल्क किस तरीके से जाते हैं और किस तरीके से इनका इस्तकबाल किया जाता है, और उसके बाद पूरी दुनिया में इनका जो डंका बजता है इल्मुल हिसाब के जादूगर के तौर पे, उसके मुतालिक भी हम बात करने वाले हैं। और इसके बाद इस मज़मून को हम तकरीरी तौर पे पढ़ेंगे। इसके बाद देखेंगे इसके मुश्किल अल्फाज जो इस्तेमाल किए गए हैं, और उसके बाद सवालात व जवाबात होंगे। इस मरहले में वाहिद जमा की को छाट कर लिखना है, उसका खाली जगहों को पुर करना है, खाली जगहों को पुर करना है मुनासिब अल्फाज से। इसके बाद हम आगे देखने वाले हैं कि नीचे दिए गए अल्फाज पढ़ने के बाद इसका मानी तलाश करना है, मुश्किल अल्फाज के मानी भी लिखने हैं खोज के, उसका पढ़िए और गौर कीजिए। इसके बाद कुछ मिसाल के तौर पे मसलन जैसे ज़बान है तो बेज़ुबान यानी साबका और लाहका की बुनियाद पे कुछ अल्फाज यहाँ रकम किए गए हैं। इसके बाद पढ़िए और समझिए कुंबे के अल्फाज में यानी इस लफ्ज़ के दरमियान में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हो सकती हैं। तो इन तमाम चीज़ों के जवाबात भी इस वीडियो में हम पेश करने वाले हैं। और इन सब के अलावा जो मैं बारहा कोशिश करता हूँ किसी भी मज़मून के मुतालिक कि हर मज़मून के तमाम सवालात व जवाबात के बाद अगर वो नसरी हिस्सा है तो उसका खुलासा बयान करें, अगर वो नज़्म है तो उसकी तशरीह आपके दरमियान ज़रूर लेके आएँ ताकि हमारे तलबा व तालिबात को किसी तरह की दुश्वारी पेश ना हो। तो आइए नाज़रीन, सबक 17 श्रीनिवास रामानुजम की बतौर तरीके से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। पहले मज़मून का हम मुताला करेंगे, उसके बाद इसके मुश्किल अल्फाज और खुलासा बयान करेंगे, उसके बाद सवाल और जवाब होगा। श्रीनिवास रामानुजम। आपने कनोल के फूल को खिलते ज़रूर देखा होगा जो नहायत खूबसूरत लगता है, लेकिन ये कीचड़ में ही पैदा होता है। इसी तरह के एक हसीन फूल थे श्रीनिवास रामानुजम। उनकी पैदाइश तमिलनाडु सूबे के कुंभकोणम नामी मकाम पर 22 दिसंबर 1887 को हुई थी। देखने में ये आम आदमी जैसे थे काले कलूटे, मगर उनकी तबीयत बचपन से ही इंतहाई संजीदा थी। वह प्यार करने पर सिर्फ मुस्कुरा दिया करते। 3-4 साल की उम्र में न वह रोते और न कभी अपनी माँ को तंग करते। खाने पीने में जो कुछ मिल जाता चुपचाप खा पी लेते। आपकी हालत ये थी कि सामने से फल वाले, मिठाई, चाट और ठेले वाले गुजरते, तब भी आप उन लोगों की जानिब नज़र नहीं उठाते और आगे बढ़ जाते। उनकी सिर्फ एक ही सोच रहती होती कि हिसाब को कैसे हल करें। उम्र के बढ़ने के साथ साथ श्रीनिवास रामानुजम की इल्मुल हिसाब में यानी गणित में, मैथमेटिक्स में दिलचस्पी खासी बढ़ती चली गई, और स्कूल के दूसरे मज़ामीन को कम और इल्मुल हिसाब को हल करने में ज़्यादा वक्त गुजारते और बहुत जल्द सवालात के हल ढूंढ निकालते। जब रामानुजम तीसरे दर्जे के तालिबे इल्म थे तो जज़ुल मरबा और इशारिया
کے سوالات بہت کم وقت میں حل کر دیا کرتے تھے، جس سے ان کے جماعت اور ان کے اساتذہ کرام میں پڑ جاتے ہیں، حیرت میں پڑ جاتے ہیں۔ عمر بڑھنے کے ساتھ علم الحساب سے آپ کی دلچسپی بڑھتی گئی اور دیگر ماہر علم الحساب اور افسران، پروفیسران حضرات آپ کو علم الحساب کا جادوگر کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے۔ پیسوں کی کمی کے باعث انہیں پڑھائی چھوڑنی پڑی۔ 1909 میں ان کے والدین نے ان کی شادی کر دی۔ شادی کے بعد گھر کے اخراجات کو پورا کرنا ان کے لیے بہت دشوار تھا، لہذا رامانوجم انٹرمیڈیٹ سائنس کی تعلیم کے بعد اپنی تعلیم کو آگے نہیں بڑھا سکے اور کسی معقول ملازمت کی تلاش میں لگ گئے۔ اتفاق سے ان کی ایک قریبی دوست کی سفارش پر انہیں مدراس بندرگاہ کے دفتر میں 25 روپے ماہانہ کی ملازمت یعنی نوکری مل گئی۔ مسٹر رامانوجم کو ایک معمولی کلرک، وہاں کے دوسرے لوگ مسٹر رامانوجم کو ایک معمولی کلرک سمجھتے تھے، مگر اسی دفتر کے ایک اعلیٰ افسر نے، جو کہ خود بھی علم الحساب کے خاصا ماہر تھے، آپ کی فطری پوشیدہ علم الحساب کی صلاحیتوں کو پہچان لیا۔ ایک دن اس اعلیٰ افسر نے مسٹر رامانوجم کو اپنے دفتر میں اکیلے میں بلایا اور پھر آہستہ سے بولا، بھائی رامانوجم، اس دفتر کے کلرک میں اپنا قیمتی وقت برباد مت کرو، تم اپنے گھر ہی پر رہو، یہاں تمہاری حاضری روزانہ بنتی رہے گی، تم ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو اپنی تنخواہ لے جایا کرو اور آج ہی سے گھر پر رہ کر علم الحساب میں تحقیق کا کام دل لگا کر کیا کرو۔ اپنے اعلیٰ افسر کی باتوں سے مسٹر رامانوجم خوش نہیں ہوئے اور جواب میں کہا، میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں، بغیر کام کے تنخواہ لینے میں گناہ سمجھتا ہوں۔ تب ان کی ہمدرد افسر نے کہا کہ تم میری بات مانو، دنیا کے دانشور اور علم الحساب کے طلباء تمہاری تحقیق سے مستفید ہوں گے، لوگوں کو تمہارے علم کی ضرورت ہے، میں نے تمہارے مستقبل کے لیے بہت کچھ سوچ سمجھ کر فیصلہ لیا ہے۔ آخر میں مسٹر رامانوجم اپنے افسر کے حوصلہ مندانہ نیک مشورہ پر گھر ہی پر رہ کر علم الحساب سے متعلق مسائل حل کرنے لگے۔ چند دنوں بعد آپ کی علم الحساب صلاحیت کی خبر جب مدراس یونیورسٹی کے شعبہ علم الحساب تک پہنچ گئی، مدراس یونیورسٹی میں علم الحساب کے تحقیق مسائل کے عنوان پر 3 گھنٹے کی مسلسل تقریر سے متاثر ہو کر یونیورسٹی کے نائب شیخ الجامعہ نے مسٹر رامانوجم کو 75 روپے وظیفہ دینے کا اعلان کر دیا۔ آپ کی ذہانت اور بلا کی صلاحیت کی اطلاع کسی خاص ذرائع سے برطانیہ کی راجدھانی لندن تک جا پہنچی۔ لندن کی مشہور کیمبرج یونیورسٹی میں شعبہ علم الحساب کے پروفیسر ہارڈی نے اپنی ایک خصوصی دعوت پر مسٹر سری نواس رامانوجم کو لندن آنے کی دعوت دی۔ ان کی ملاقات مسٹر رامانوجم سے اس سے قبل کبھی نہیں ہوئی تھی۔ مسٹر سری نواس رامانوجم جب لندن پہنچے تو ان کی ملاقات پروفیسر ہارڈی سے ہوئی۔ پروفیسر ہارڈی نے جب مسٹر رامانوجم کو دیکھا تو حیرت زدہ ہو گئے اور سوچنے لگے کہ دبلا پتلا کالا کلوٹا نوجوان بھلا ماہر علم الحساب کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر بھی پروفیسر ہارڈی نے انہیں اپنی رہائش گاہ یعنی گھر پہ مہمان بنایا۔ انہیں خاص پڑھائی اور پھر نئی تحقیق مسائل پر مزید کام کرنے کی غرض سے انہیں لندن بلایا تھا۔ ایک دن جب مسٹر رامانوجم نے اپنے چند تحقیقی مضامین کی کاپیاں پروفیسر ہارڈی کو پیش کی تو برجستہ پروفیسر ہارڈی نے کہا کہ بھائی رامانوجم، آپ کو علم الحساب سے متعلق اب اور کچھ کرنے اور کچھ سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کا کام اب لندن میں یہ ہوگا کہ یہاں کے ماہر علم الحساب حضرات کے درمیان علم الحساب کے پیچیدہ یعنی میتھمیٹکس کے ٹیپیکل کوسچنز کی گتھیوں کو سلجھانے پر مقالہ پیش کریں۔ آپ کے نام پر ایک سیمینار اور تقاریر کا سلسلہ شروع ہوگا۔
اس طرح کے پروگراموں کا بہترین اہتمام و انتظام میں کرواتا ہوں تاکہ لوگ سیمینار کے پروگراموں کی ٹکٹ خرید کر آپ کی حسابی صلاحیتی تقاریر کا لطف اٹھا سکیں۔ یہ لندن کے لیے خوش قسمتی ہے کہ انڈیا سے آپ جیسا شخص یہاں تشریف لایا ہے۔ اس گفتگو سے مسٹر سری نواس رامانوجم تعجب میں پڑ گئے، مگر ایسا ہی ہوا۔ ان کی تقاریر کا جب سلسلہ شروع ہوا تو لندن کے ماہرین علم الحساب کے لاڈلے دلارے بن گئے۔ مسٹر سری نواس رامانوجم کا نام جب برطانیہ کی تاریخی شہر لندن میں باوقار طریقے سے مشتہر ہو گیا، پھیل گیا، پاپولر ہو گیا، تب ہندوستان کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ علم الحساب جیسے موضوع پر عالمی سطح پر شہرت پانے والا شخص ہندوستان کا ہی ایک انمول ہیرا ہے۔ انمول ہیرا ہے۔ مسٹر سری نواس رامانوجم کی تقاریر کا یہ حال تھا کہ ایک ہفتہ قبل ہی مہنگے ٹکٹ فروخت ہو جاتے تھے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ علم الحساب کے متعلق اپنی واقفیت میں اضافہ کرتے۔ ان کی شہرت کا یہ عالم تھا کہ انہیں دیکھنے کے لیے بیتاب لوگ پروفیسر ہارڈی کے رہائش گاہ یعنی گھر کی طرف چاروں طرف چکر لگایا کرتے تھے۔ اس لیے اکثر کہا جاتا ہے کہ بدصورت کی خوبصورتی اس کے علم میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ یہ زمانہ اس زمانہ کا واقعہ ہے جب ہمارا وطن انگریزوں کا غلام تھا، ایک غلام ملک کا نوجوان اور اس پر بالکل کالے رنگ کا، مگر رامانوجم کی ذہانت اور بے پناہ علم الحساب کی صلاحیت نے سارے انگریزوں کو مات دیتی تھی۔ اس ماہر علم الحساب کو اب روپیوں کے علاوہ اعزاز اور اکرام کی بھرمار ہونے لگی۔ برطانیہ کی کئی یونیورسٹیوں، دارالعلوم کے اعلیٰ عہدیداروں نے مسٹر سری نواس رامانوجم کو ڈاکٹریٹ کی سند سے سرفراز کیا۔ انہیں توقع سے زیادہ شہرت ملی اور دولت بھی ملی۔ افسوس، صد افسوس کہ وہ زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہ سکے۔ انہیں دق یعنی کہ ٹی بی کی بیماری تھی۔ کافی علاج کرایا مگر کامیابی نہیں مل سکی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اپنی دولت کو مدراس یونیورسٹی میں عطیہ یعنی دان، انودان جس کو کہا جاتا ہے، دے دیا۔ 26 اپریل 1920 کو انہوں نے زندگی کی آخری سانس لے کر دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ تو اب تک اس تحریری شکل، کتاب کی شکل کو آپ سن رہے تھے۔ آئیے اب مشکل الفاظ اور اس کے موضوع کے متعلق خلاصہ بیان کرتے ہیں کہ کن کن چیزوں پہ اس سبق کے متعلق ہم جاننے والے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا۔ ٹھیک ہے، ہماری کوشش رہتی ہے کہ اس ویڈیو میں سبق سے متعلق تمام تر سوالات پیش کریں تاکہ آنے والی کسی بھی سیریز کے متعلق یا کسی بھی سوال کے متعلق آپ کو کہیں دشواری نہ ہو اور ایک ہی ویڈیو میں آپ کو مسلسل تمام سوالات شامل ہو جائیں۔ تو اب تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں گے تاکہ آنے والی کوئی بھی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے، اور لنک کو شیئر لائک کریے گا۔ چلیے سری نواس رامانوجم کے متعلق جانتے ہیں اس کے خلاصہ کو۔ سری نواس رامانوجم کی پیدائش تمل ناڈو صوبے کے کمبھ کونم نامی مقام پر 22 دسمبر 1887 کو ہوئی تھی۔ آپ کا رنگ کالا کلوٹا مگر طبیعت بچپن سے ہی انتہائی سنجیدہ تھی۔ ٹھیک ہے، سنجیدہ کے معنی نرمی۔ بچپن میں کبھی روتے اور نہ ہی کسی سامان کو خریدنے کی ضد کیا کرتے۔ ان کی صرف ایک ہی سوچ ہوتی کہ کس طرح حساب کو کیسے حل کریں گے۔ مگر عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ سری نواس رامانوجم کو علم الحساب یعنی گणت، میتھمیٹکس میں دلچسپی بڑھتی گئی۔ وہ دوسرے مضامین کو کم اور علم الحساب کو حل کرنے میں زیادہ وقت گزارتے اور سوالات کے جوابات آخر کار ڈھونڈ نکالتے۔ جو مشکل الفاظ ہے اس کو میں نے اس خلاصے کے درمیان کوشش کی ہے کہ اس کو حل بھی کرتے چلیں تاکہ آپ کو دشواری نہ ہو۔ اب دیکھیے، جزء المربع یعنی اسکوائر روٹ اور اعشاریہ یعنی ڈیسیمل نمبرز، دشملو پدھتی کے جو سوالات ہم حل کرتے ہیں، بناتے ہیں، کہ مشکل سوالات کو بھی بآسانی حل کر لینے کے ہنر کو دیکھ کر علم الحساب اور پروفیسران ان کو حساب کا جادوگر کہنے لگے۔
مالی حالات خراب ہونے کی وجہ سے رامانوجم انٹرمیڈیٹ کے بعد تعلیم کو آگے نہیں بڑھا سکیں۔ 1909 میں ان کی شادی بھی ہو گئی۔ ایک دوست کے سفارش پر ان کو مدراس بندرگاہ میں ملازمت کی نوکری مل جاتی ہے۔ پھر یہیں سے ان کے زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے ناظرین۔ اور رامانوجم کے علم الحساب کی خوبی کو دیکھ کر ایک اعلیٰ افسر نے گھر پر رہ کر علم الحساب میں تحقیق کرنے کا موقع فراہم کرایا۔ مدراس یونیورسٹی میں علم الحساب کی تحقیق مسائل کے عنوان پر ان کی وظیفہ بھی حاصل ہوا، اور کیمبرج یونیورسٹی کے شعبہ علم الحساب کے پروفیسر ہارڈی نے لندن بلایا اور علم الحساب میں اعلیٰ تحقیق کرنے کے لیے گزارش بھی کی۔ ملک برطانیہ کے شہر لندن میں جب رامانوجم کا نام مشہور ہو گیا تب ہندوستانیوں کو اس کا علم ہوا۔ کہا جاتا ہے نا کہ ہیرے کی قیمت تب ہوتی ہے جب اس کو خراش تراش کے پیش کیا جائے، تو یہی خاص قول میں نے رقم کر رکھا ہے کہ بدصورت کی خوبصورتی اس کے علم میں پوشیدہ چھپی ہوتی ہے، پوشیدہ ہوتی ہے۔ ملک برطانیہ کی کئی یونیورسٹی نے انہیں ڈاکٹریٹ کی سند سے نوازا۔ اس ماہر علم الحساب کو خوب روپیوں اور اعزاز سے نوازا گیا۔ افسوس یعنی ٹی بی، ٹھیک ہے، ٹیوبر کلوسس کی بیماری کی وجہ سے 26 اپریل 1920 کو انتقال کر گئے۔ رامانوجم نے اپنی لا علاج بیماری کے سبب اپنی دولت کو مدراس یونیورسٹی کو عطیہ یعنی دان کر دیا تھا۔ پڑھیے اور سمجھیے کہ مشکل الفاظ کو دیکھتے ہیں۔ کوہ کے معنی پہاڑ، ترائی یعنی پہاڑوں کا نچلا حصہ، دلربا یعنی دل پسند، سنجیدہ یعنی نرمی ہے، یہاں پہ لکھنا بھول گیا، معذرت چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے منقطع یعنی الگ ہونا، معقول یعنی مناسب، سفارش یعنی پیروی، مستفیض یعنی فائدہ مند، راجدھانی یعنی کسی ملک یا صوبے کے حکومتی شہر جس کو کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان سوالات کے جوابات دیجیے۔ دیے گئے الفاظ میں واحد اور جمع کی تلاش کریے۔ ٹھیک ہے، کون کون سے الفاظ ہیں آئیے ہم سمجھتے ہیں۔ موضوعات، یہ موضوع لفظ واحد ہے، اس کا جمع ہے موضوعات، جمع لکھ رکھا ہے میں نے۔ مراحل، یہ مرحلہ کی جمع ہے مراحل۔ اخراجات، اخراج کی جمع ہے اخراجات۔ آواز، آوازوں یا آوازیں ہوتی ہیں، آواز عموماً ہوتا ہے تو واحد ہے۔ پروگرام، یہ پروگراموں یا پروگرامات، ٹھیک ہے، تو واحد ہے۔ عالمی خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کرنا ہے۔ آئیے دیکھ لیتے ہیں کون کون سے الفاظ ہمارے پاس دستیاب ہیں۔ حیرت زدہ، تنخواہ، دفتر، سنجیدہ اور شہرت۔ آئیے اب جملے کو ترتیب سے سمجھتے ہیں۔ آپ کی طبیعت بچپن سے ہی خالی جگہ تھی تو سنجیدہ تھی۔ کیا تھی؟ سنجیدہ تھی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرے میں ہے بھائی رامانوجم اس دفتر کی، خالی جگہ میں دفتر ہے، کہ کلرک میں اپنا قیمتی وقت برباد مت کرو۔ ٹھیک ہے، یہ کون سمجھاتا ہے؟ تو جو مدراس بندرگاہ میں افسر ہوتے ہیں وہ رامانوجم کو سمجھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد تیسرے میں ہے کہ بغیر کام کیے خالی جگہ لینا میں گناہ سمجھتا ہوں، تو تنخواہ لینا، پیسے لینا۔ ٹھیک ہے، پروفیسر ہارڈی نے جب رامانوجم کو دیکھا تو وہ خالی جگہ رہ گئے، حیرت زدہ رہ گئے، حیران رہ گئے۔ انہیں توقع سے زیادہ خالی جگہ ملی، شہرت ملی۔ دیے گئے الفاظ کو پڑھیے اور ان کے معنی تلاش کر کے لکھیے۔ بہت سارے معنی ہیں، میں نے لکھ رکھا ہے اس کا۔ تو خواہش یعنی چاہ یا ارمان، خواہر یعنی بہن، فارسی لفظ ہے یہ، اور جواہر یعنی قیمتی پتھر ہوتا ہے۔ ٹوٹ یعنی بکھرنا، دور یعنی فاصلہ جو قریب نہ ہو۔ ٹھیک ہے، دور یعنی وقت، ڈور کے معنی رسی، قول، تول معنی وزن، حوض یعنی پانی کا بنایا گیا چشمہ یا چھوٹا تالاب جس کو کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چوٹ یعنی گھاؤ، شوخ یعنی بے باک، اوز کے معنی جرمانہ یا بدلہ۔ پڑھیے اور سمجھیے۔ دیکھیے، یہ الفاظ سے متعلق بہت اہم چیزیں بتائی گئی ہے۔ عموماً ہم اعلیٰ درجات میں بھی ان چیزوں کی مشق کرتے ہیں۔ جیسے ظالم ہے تو ظالم کیا کرتا ہے؟ ظلم کرتا ہے، اور مظلوم ہے یعنی ظلم سہنے والا جو ہوتا ہے، جس پہ ظلم کیا جاتا ہے اس پہ مظالم کیے جاتے ہیں۔ ظلم کی جمع مظالم ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد مفعول، فعل یعنی کام کرتا، معاف کریے گا کریا، اور فاعل یعنی کرتا۔
مفعول یعنی کرم ہوگا. اس کے بعد طلب یعنی چاہ، تو طالب ہوتا ہے چاہنے والا، مطلوب یعنی چاہا گیا، اور طلبہ اسی سے بنا ہے. معبود یعنی معبود کس سے نکلا؟ تو عبد سے، چاہنے والے سے. اور عابد عبادت، خلق خالق یعنی بنانے والا، مخلوق جس کو بنایا گیا، اور خلقت جو چیزیں پیدا کی گئی. منظور کس سے آیا؟ تو نظر سے. اور ناظر یعنی نظر رکھنے والا، مناظر. حفظ، تو حفظ لفظ کس سے نکلا؟ حافظ سے نکلا ہے. اور محفوظ چیزوں کو جمع کرنے والا، حفاظت طور پہ رکھنے والا محافظ کہلاتا ہے. شکر شکریہ، اور دوسری جانب ہے شاکر مشکور. تو پڑھیے اور غور کیجئے. میں آئیے دوسرے مرحلے میں دیکھتے ہیں ہم دل. تو دل سے بہت سارے سابقہ اور لاحقہ استعمال کیے جا سکتے ہیں، جس میں دل رہا، دلدار، دل دادا، دل آویز، دل نشیں، دل فریب اور دلکش. زبان، زبان سے جو الفاظ سابقہ اور لاحقہ کی بنیاد پہ لکھے جاتے ہیں اس میں ہیں بے زبان، زبان دراز، زبان دان، بد زبان، ہم زبان اور خوش زبان. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے تیسرے مرحلے میں خود یعنی بے خود، خود نما اور خوددار. چوتھے میں ہے نام، بے نام، بدنام، نامور، نامچین اور نام و نمود. پانچویں سوال حصے میں ہے وفا یعنی بے وفا، با وفا اور وفادار. ٹھیک ہے. اب آئیے پڑھیے اور سمجھیے. یہ الفاظ کے کنبے ہیں، یعنی کن چیزوں، ایک خاندان کا اگر ہے تو اسے کون کون سی چیزیں بن کے نکلتی ہیں. جیسے باغ، تو باغ سے متعلق کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں، سمبندھت وہ چیزیں لکھنی ہیں. ٹھیک ہے. ریلیٹڈ جو ورڈ ہوتا ہے. تو کلی، پھول، خوشبو، رنگ، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. دریا ہے تو دریا میں کیا ہو سکتا ہے؟ آب یعنی پانی، ساحل کنارہ، موج یعنی امڑنا اور مجدھار. قلم تو دوات، کاغذ، کاپی، روشنائی. مکان میں کیا ہوگا؟ فرش ہے، چھت ہے، دروازہ ہوگا، روشن دان. ٹھیک ہے. یہ کنبہ ہے، کنبہ کے معنی خاندان، کس سے نکلا؟ بادل سے کیا ہوگا؟ تو بجلی ہے، بارش ہے، میگھ. ٹھیک ہے. میگھ جس کو بولا جاتا ہے ہندی میں. اور فوار یعنی چھینکے. ٹھیک ہے. دیے گئے الفاظ کے کنبے یعنی اسی بنیاد پہ اس کو بنانا ہے. ٹھیک ہے. کون کون ہے؟ پہلا ہے مشاعرہ. تو مشاعرے میں کیا ہوتا ہے؟ شاعر رہتا ہے، شاعرہ ہوتی ہیں. اسٹیج ہے اور ناظم. ناظم یعنی جو نظامت کرتا ہے. ٹھیک ہے. جو دیکھ بھال کرنے والا ہوتا ہے. پوری طریقے سے مشاعرے کی ذمہ داری ناظم پہ ہی ڈپینڈ کرتی ہے. نغمہ یعنی مٹھاس، خوبی، کاغذ اور نغمہ نگار. کھیت، کسان، ہل، بیل اور زمین، یہ کھیت کے کنبے میں شامل ہیں. عدالت کے کنبے سے وکیل، جج، مجرم اور سزا. میدان میں کیا ہوتا ہے؟ پیڑ، چاپا کل، مٹی، کھلاڑی. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ناظرین میں نے اس ویڈیو میں تمام تر سوالات کو شامل کیا ہے بہت ہی سہل طریقے سے. اگر اس ویڈیو کے تمام سوالات و جوابات کو سمجھنے میں کہیں بھی آپ کو کوئی دشواری ہو تو آپ کمنٹ کے ذریعے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. امید کرتے ہیں آپ کے تمام تر سوالات یا مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور ایک گزارش پھر وہی کہ اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجئے تاکہ ویڈیو آپ تک پہنچ پائے. اور ہاں، لنک کو شیئر اور لائک کر دیجئے گا تاکہ آپ کا حوصلہ افزائی ہمارے پاس پہنچے اور مجھے اسی طریقے کی نئی ویڈیوز بنانے کا حوصلہ ملتا رہے. تو پھر ملتے ہیں گلشن اردو درجہ 5 کے کسی اور سبق کے ساتھ. تب تک آپ اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ. شب خیر. الوداع.